नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जलीला आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि अहबाब जमात जानते हैं कि आज 26 मई है, 26 मई 2022 है। 26 मई 1908 को बानी जमात अहमदिया हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की वफात हुई और उस वफात पर मुखालफिन अहमदियत जो हंसी और ठट्ठा करते हैं, जो खुशी और जश्न का दिन मनाते हैं, बिल्कुल इस तरह ही हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का और मुआनदीन इस्लाम और मुखालफिन इस्लाम और मुकज़्ज़बीन और मुकफ़रीन इस तरह ही हंसी ठंडा और खुशी मनाते थे। और आज भी जब कोई ये दिन आए तो उस दिन पे वो हंसी ठट्ठा करते हैं और वो इस बात पर बड़ा खुश होते हैं कि आज वो शख्स इस दुनिया से चला गया जो इस्लाम का नाम लिया करता था, इस्लाम का शादियाना बजाया करता था। इस तरह के अगर आप एंटी इस्लाम वेबसाइट्स को उठा कर देखें तो आपको ऐसी बेशबहा मिसालें मिलेंगी, ऐसी बेशबहा आपको वहां पर एतराजात मिलेंगे, ऐसी बेशबहा आपको वहां पे चुभने वाली तहरीरात मिलेंगी कि आपकी होश आपके ठिकाने आ जाएगी और आपको समझ आएगी कि वाकई हम वही तरीका अपना रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो मुखालफिन इस्लाम, मुकफ़रीन इस्लाम इस्लाम के साथ किया करते थे, बानिए इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया करते थे। ये बेचारे तरह तरह के एतराजात करते हैं। कभी ये कहते हैं मिर्ज़ा साहब की वफात माज़अल्लाह वबाई हैजा से हुई है, कभी ये कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब की वफात माज़अल्लाह वाशरूम में हुई है, कभी ये कोई बात करते हैं, कभी ये कोई बात करते हैं। किसी एक बात पे आज तक ये टिके ही नहीं है और इनके उलमा इनको टिकने ही नहीं देते और ये तरह तरह की बातें बनाते हैं, तरह तरह के एतराजात करते हैं। जब इनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की वफात बकौल तुम लोगों के बैतुल खला में हुई, कोई जवाब नहीं, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं। ऐसी बेशबहा मिसालें, ऐसी बेशबहा सबूत हम आपको अक्सर लाइव प्रोग्राम में भी दे चुके हैं। लाइव प्रोग्राम में आपको लाइव दिखा चुके हैं कि जब हम इनको पूछते हैं, लाइव इनसे पूछते हैं कि आप ये बताएं कि आपके पास क्या सबूत है, कहां से आपने पढ़ा है, क्या जमाती कुतुब में ऐसा लिखा हुआ था या आपके घर के बंदों ने ये लिख दी, कोई तहरीर या कोई बात लिख दी है, तो अगर घर के मौलवी ने लिखी है तो उसके पास सोर्स क्या था, इस खबर का उसके पास क्या सोर्स था, कौन सा जरिया था जहां से उसको ये खबर पहुंची, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं। एक तहरीर पेश करते हैं सीरतुल महदी से, वो रिवायत पेश करके कहते हैं जी देखिए इस किताब से, इस रिवायत से साबित होता है कि माज़अल्लाह मिर्ज़ा साहब की जो वफात है वो बैतुल खला में हुई। जब हम उस तहरीर का मुताला करते हैं, उस तहरीर को पढ़ते हैं, किसी जगह पे भी ये बात नहीं लिखी हुई, ये बात साबित नहीं है कि मिर्ज़ा साहब की वफात माज़अल्लाह बैतुल खला में हुई है। ये सिर्फ इल्जाम और प्रोपेगेंडा। फिर हम इनसे पूछते हैं कि आप ये बताएं कि क्या आपने कभी ये सबूत दिया है कि मिर्ज़ा साहब की वफात माज़अल्लाह वबाई हैजा से हुई है? बिल्कुल भी सबूत नहीं दिया। कभी ये कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब की वफात वबाई हैजा से हुई है, फिर दूसरा एक और ऊपर से होने की कोशिश करते हैं कि मिर्ज़ा साहब की वफात हुई है सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ जब आखिरी फैसले का इश्तिहार शाया किया और यकतरफा दुआ की बकौल मौलियों के, तो उस यकतरफा दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को वफात दी। ये आपके झूठ होने की निशानी थी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बकौल इन मौलियों के। जब हम उस आखिरी फैसला का इश्तिहार पढ़ते हैं, उस आखिरी फैसले के इश्तिहार में हजूर ने जो तहरीरात बयान फरमाई, जो कुछ लिखा और सनाउल्लाह अमृतसरी तक वो पहुंचा, अगर वो यकतरफा दुआ थी, यकतरफा तहरीर थी, तो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि तुम्हारी ये दुआ मुझे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, तुम्हारी ये दुआ मुझे किसी सूरत मंजूर नहीं है, ना ही कोई दाना इस तहरीर को कबूल कर सकता है। जब वो यकतरफा दुआ थी, यकतरफा दुआ थी, यकतरफा तहरीर थी, तो उसके ऊपर इस तरह के अल्फाज क्यों लिखे गए हैं, उसको डिनाई क्यों किया गया है और यहां तक लिखा है कि कोई दाना इसे कबूल नहीं कर सकता। आज तक इनसे हम ये पूछते हैं कि अगर वो सिर्फ यकतरफा दुआ थी, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने बानी जमात अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उस आखिरी फैसले के इश्तिहार के बाद
5 دفعہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو آخری فیصلے کو تقریباً 5 دفعہ مبالغہ لکھا، اور یہ تک لکھا کہ مرزا صاحب نے اس طرح واشگاف الفاظ میں جس طرح مبالغہ کیا ہے میرے ساتھ، اس طرح کبھی کسی اور مخالف کے ساتھ نہیں کیا۔ یہاں تک لکھا اس مولوی ثناء اللہ مرسلی نے کہ اے مرزائی جماعت کا جو شیلے ممبرو، اب تو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب کس بات کا انتظار ہے؟ جب ثناء اللہ مرسلی نے اس دعا مبالغہ کو، اس دعا کو، اس تحریر کو رد کر دیا، اقرار ہی نہیں کیا، انکار ہی نہیں کیا، ایکسپٹ ہی نہیں کیا، اور یہ کہا کہ یہ دعا، یہ تحریر کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اس کے بعد اس کا پھر 1 سال تک انتظار بھی کیا، ہائے کتے میرے گل نہ پہ جائے کام، کتے میرے گل معاملہ نہ پہ جائے۔ جب ایکسپٹ ہی نہیں مبالغہ کیا تو وہ کس طرح پڑھ سکتی کرے؟ اور جب 1 سال کا عرصہ گزر گیا، 1 سال کے عرصے کے بعد یہ تحریر لکھی کہ اے مرزائی جماعت کے جو شیلے ممبرو، اب تو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب کس بات کا انتظار ہے؟ دیکھو میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ موجود ہوں، یہ تحریر لکھنا۔ اور جب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وفات 26 مئی 1908 کو بقضائے الہی ہوئی، اس کے بعد ثناء اللہ مرسلی اور اس کے معاندین، جماعت احمدیہ کے معاندین اور اس کے پیروکاروں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ معاذ اللہ یک طرفہ دعا کی وجہ سے ہوئی، وہ یک طرفہ دعا جس کو ثناء اللہ مرسلی مرزا صاحب کی زندگی میں بار بار دعائے مبالغہ کہتا رہا، بار بار دعائے مبالغہ لکھتا رہا، بار بار انتظار کرتا رہا کہ 1 سال گزر گیا جائے، میں کوئی نہیں پھڑکیا، میں مریا کوئی نہیں جے۔ جب مبالغہ ہی نہیں ایکسپٹ کیا تو مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی چونا لگانے کی کوشش کی، یہاں بھی جگڑ بند لگانے کی کوشش کی، اور آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ فریقین میں سے، دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کو ڈینائی کیا۔ اب 2 کا معاملہ تھا، یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحریر اور ساتھ ثناء اللہ مرسلی جس کو یہ ابو الوفا کہتے ہیں، وہ دونوں کا معاملہ تھا، اور دونوں کے معاملے کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنے والا ثناء اللہ مرسلی تھا اس تحریر کو، کیونکہ اسی کا مطلب لکھی گئی تھی۔ جب تحریر اس نے پڑھی، اس کو پڑھتے ہی سمجھ لگے کہ لو جی میری شامت آ گئی جی، میں تحریر ایکسپٹ کر دیتی، یہ دعا ایکسپٹ کر لی، میرا رڑا نکل جانا چاہیے، میرا پٹھا بہ جانا چاہیے، میں پگ جانا چاہیے، یہ تک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اس لیے اس تحریر سے انکار کر دیا اور اس کو ڈینائی کر دیا۔ اب یہ کس منہ سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وفات معاذ اللہ یک طرفہ دعا سے ہوئی؟ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ مخالفین احمدیت کو، معاندین احمدیت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جماعت احمدیہ پر اگر اعتراض کریں تو کون سا کریں، کہ مرزا صاحب کی وفات بھائی حیدر سے ہوئی ہے، مرزا صاحب کی وفات یک طرفہ دعا سے ہوئی ہے، مرزا صاحب کی وفات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ بیت الخلاء میں ہوئی ہے۔ سمجھ سے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح ٹیکل کریں، اور ان کو ہم بارہا یہ بات بیان کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کفار مکہ، مشرکین مکہ، ملحدین آج تک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، ان کی وفات معاذ اللہ زہر سے ہوئی، جو زہر خیبر کے مقام پہ یہودی عورت نے دیا تھا، اس زہر کی وجہ سے ہوئی۔ آج بھی آپ ویب سائٹ سے نکالیں، اور عجیب قسم پر یہ ہے کہ مولوی اور بریلوی حضرات بھی یہ کہتے ہیں، اور بریلویوں کو بھی یہ ماننا ہے۔ ان کی کتاب نکالنے جاؤ الحق، مفتی احمد یار نعیمی کی کتاب ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات زہر سے ہوئی، ان کو شہادت کا رتبہ خدا نے دینا تھا، اس لیے ان کی وفات زہر سے ہوئی۔ جو الزام کفار مکہ ملحدین لگاتے ہیں، وہی الزام یہ بریلوی اور عاشق رسول اپنے آپ کو کہلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لگاتے ہیں۔ شرم کا مقام نہیں ہے، اسی سٹیج پر کھڑے ہیں، اسی مقام پر کھڑے ہیں، اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ الہاد کھڑا ہے، جہاں پہ ملحدین کھڑے ہیں، جہاں پہ کفار مکہ کھڑے ہیں، جہاں پہ یہود و نصارہ کھڑے ہیں، اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ذرا جتنا خوف خدا نہیں ہے کہ ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا، اور یہ بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ تو تھا، لیکن خدا وعدہ کرنے میں بھول چک کر گیا، خدا کو وعدہ بھول گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات خدا کی عصمت سے نہ ہوئی، بلکہ ان کی وفات طبعی موت سے نہ ہوئی، بلکہ ان کی وفات ہوئی زہر کھانے سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وفات کے آخری لمحے میں، آخری وقت میں وہ زہر کا اثر لوٹا، اور اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود
کہ اسی تے اعتراض کرتے سی اسلام تے، اسی تے ہیں ہی غیر مسلم، اے مسلمان ہو کے بھی اعتراض کرنے لگ پے نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے لگ پڑے ہیں، کسی مائی کا لال میں ضرورت نہیں ہے یہ تینوں اعتراضات جو یہ الزام لگاتے ہیں اس کا ثبوت پیش کر سکیں، صرف الزام لگانا، نکتہ چینیاں کرنا، اعتراضات کرنا اور بدتمیزی کرنا، بدزبانی کرنا تو آپ لوگوں کو آتا ہے، ثبوت آپ لوگوں کو دینا نہیں آتا، نہ کبھی آپ دے پائیں گے۔ اب آپ کے سامنے مستقل باقاعدہ ایکسٹریم میں شروع کرتا ہوں، آپ تک وہ پہنچاتا ہوں، اب آپ ذرا وہ سنیے گا اور سکرین میں شیئر کر دیتا ہوں، آپ تک مکمل جو ہے وہ میں پہنچاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیارے بھائیوں، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس سے پہلے کہ میں مزید آگے چلوں، میں صرف مبارک بھائی مجھے صرف بتا دیں کہ میری تصویر اور میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ جی میرے بھائیوں، آج کا جو دن ہے 26 مئی کا دن، یہ مذہبی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم دن ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ آج کے دن یعنی آج کی تاریخ کو 26 مئی 1908 کو وہ پیارا وجود جس وجود کی پیشگوئی دنیا کے مختلف صحیفوں میں موجود تھی اور جس کے آنے کی پیشگوئی ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ خبر دی کہ میری امت میں وہ مسیح، وہ مہدی جو ہے وہ نازل ہوگا۔ وہ مسیح اور وہ مہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے عین مطابق وہ کام مکمل کرتے ہوئے جو کہ آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا، یعنی سلیب کو اور کسر سلیب کرتے ہوئے جو ہے وہ اس دنیا سے وہ 26 مئی 1908 کو رخصت ہوا۔ پیارے بھائیوں، یہ جو یوم وصال ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگ خاص طور پہ جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم عمومی طور پر ہم جو تاریخ جو وصال کا دن ہے وہ اس طرح سے نہیں مناتے، اور بلکہ پیدائش کا دن بھی ہم اس طرح سے باقاعدہ طور پر نہیں مناتے۔ اس لیے ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے، اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال مبارک سے متعلق مختلف باتیں اور کہانیاں ہم اسکولوں میں مولویوں کے جلسوں میں سنا کرتے تھے، لیکن عمومی طور پر 26 مئی کا دن آتا تھا اور گزر جاتا تھا۔ ہاں البتہ جماعت احمدیہ مسلمہ 27 مئی کو یوم خلافت باقاعدگی سے مناتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں تو انسان کو کچھ نہ کچھ اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، دور و دورہ ہے، اور ہر بندہ جس کے پاس کچھ دو چار آلات موجود ہیں وہ اپنے وجود میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا عالم بن چکا ہے، اور خاص طور پر آج کل کے دور میں جبکہ مذہب کو جو لوگ کثرت کے ساتھ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس سے دولت بنائیں، پیسے بنائیں، تو سوشل میڈیا نے یہ تبدیلی ضرور کی ہے پیارے بھائیوں کہ وہ معاندین احمدیت جو کہ پہلے کبھی کبھی جن کو موقع ملتا تھا سال میں ایک آدھا جلسہ کر لیتے تھے، وہ آج کل سوشل میڈیا پر جماعت کے خلاف جس طرح باقی بہت زیادہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی طرح مئی کے مہینے میں تو یوں لگتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرے، انسان کیا کہے، بہرحال آپ کو خوب اندازہ ہو گیا ہوگا میں کیا کہنے لگا ہوں، ان کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ بہرحال اب آج بھی مثلا جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کوئی 4-5 مختلف سٹریمز جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال مبارک کے بارے میں جھوٹی کہانیاں لوگوں کو بتانے کے لیے وہ مختص ہو چکی ہیں، کچھ
ہو گئی ہیں, کچھ باقی آئندہ آئیں گی. اسی لیے ہم نے سوچا, اور ہم یہ باقاعدہ اب ہر سال یہ کرتے ہیں, کہ جہاں پر لوگ, بعض پیشہ ور مذہبی کاروباری لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے متعلق جھوٹی کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں, اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں نہ عوام کو اصل حالات بتائیں. اور جب میں کہتا ہوں اصل حالات, تو میں اس کو مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. اب اگر کوئی مثلاً میرے مثلاً فرض کریں والد محترم جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہو, تو لوگ جب آج کل بھی جب فون کرتے ہیں تو وہ میرے سے پوچھتے ہیں, جی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, بڑا افسوس ہوا, کس طرح ان کی وفات ہوئی؟ تو پھر ظاہر ہے جو عزیز و اقارب ہیں جو اس وقت ارد گرد موجود ہیں وہ بتلایا کرتے ہیں, جی یہ ہوا, جو بھی ہوا. میں نے صرف مثال دی ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک سے یہ بہت بڑا ظلم آج کل کے نام نہاد مسلمان مولوی اور ان کے چیلے جانٹے کرتے ہیں, کہ جو عینی شاہدین ہیں ان کی گواہیوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ایسی ایسی باتیں عوام الناس میں یہ پھیلاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے, نہ کوئی سر نہ پیر, اور اپنی طرف سے ایک کہانی بنا دی. بہرحال ہم جب اس پروگرام کو بارے میں سوچ رہے تھے کہ اس پروگرام میں ہمیں کیا بیان کرنا چاہیے, تو ظاہر ہے جو مسیح السلام کی جو وفات کے حالات ہیں وہ تو مختلف کتابوں میں, جماعت کے لٹریچر میں, تاریخ احمدیت میں, سیرت المہدی میں, سلسلہ احمدیہ میں, اور بھی بہت سی کتابیں ہیں, ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. لیکن آج ہم آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے پچھلے سال 26 مئی 2020 کو الفضل میں جو ہے ایک مضمون چھپا تھا ہمارے محترم ڈاکٹر فضل صاحب کا, جو کہ تنزانیہ میں بطور ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, دراصل ہم آپ کو اس مضمون کو دکھلائیں گے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ وہ پیشہ کے لحاظ سے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, تو انہوں نے اس لحاظ سے بھی اس مضمون میں روشنی ڈالی ہے, یعنی ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے. تو چلتے ہیں آج کے ہمارے جو پہلے جو دوست ہیں جو آپ کے ساتھ آج اس بات کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھیں گے, وہ ہیں محترم مبارک بھائی. مبارک بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا مبارک بھائی, میں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ کو میں لے کے چلوں اس طرف, میں تھوڑا سا وہ مضمون دوستوں کو دکھلانا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. پیارے بھائیو, یہ وہ مضمون ہے جس کا خاکسار ذکر کر رہا ہے. یہ مبارک بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اور یہ تصویر سوری اس کی جی آ رہی ہے. میں یہ پیارے بھائیو یہ مضمون ہے جو جیسا کہ میں عرض کیا تھا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سفر آخرت وفات سے, اور یہ اس میں جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سفر آخرت وفات سے متعلق مخالفین کے اعتراضات کے جوابات اور احمدیوں کے صبر کا نمونہ. اب میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور میں شروع میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں, پھر میں مبارک صاحب کو کہوں گا وہ آگے سے اس کو پڑھیں. اس مضمون میں پیارے بھائیوں شروع میں محترم ڈاکٹر صاحب نے جہاں سے شروع کیا ہے, اور بالکل درست شروع کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اور اس کے بعد آپ نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ جو معاندین احمدیت ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے متعلق استہزاء کرتے ہیں, کذب بیانی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس مضمون کا ہم انشاءاللہ لنک بھی ہے آج کے یہ جو ویڈیو بنے گی اس کے نیچے دے دیں گے, تاکہ جس دوست نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لے. اور ہم چونکہ سارا مضمون آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے, ہم چیتا باتیں پیش کریں گے. باقی مضمون بھی بہت ہی زبردست محترم ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے اور پڑھنے کے قابل ہے. مثلاً انہوں نے یہ یہاں سے شروع کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کے ذریعہ خبر دی جا رہی تھی کہ آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مثلاً یہ 1905 کا جو رسالہ الوصیت ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. پھر آپ نے اسی طرح مسیح السلام کی کچھ مصروفیات کا ذکر کرتے کرتے آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے ایک خواب بھی اس بارے میں دیکھا. یعنی کہ دیکھیں, نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بار بار بتلا رہا تھا, اور بھی الہامات ہیں اس کے علاوہ جو کہ جماعت کے لٹریچر میں مل جاتے ہیں, بلکہ آپ کے جو خاندان ہیں
ٹھیک ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتلانا یہ شروع کر دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک قریب ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کسی حضرت اماں جان کی طبیعت چونکہ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ان کو دکھلانے کے لیے وہ پھر قادیان سے چلے ہیں 27 اپریل 1908 کو، اور پھر قادیان سے وہ بٹالہ کے ذریعے پھر لاہور پہنچے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں پھر محترم ڈاکٹر صاحب نے کچھ الہامات کا ذکر کیا ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھلا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایسا یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ یک دم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے خاندان کو، جو جماعت احمدیہ کے افراد تھے ان کو تیار کیا ہے اس وصال مبارک کے لیے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہاں سے جو ہے محترم ڈاکٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری اور جو وفات ہے اس کا ذکر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع کیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ محترم مبارک بھائی، جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی. جی مبارک بھائی، اگر یہ ممکن ہے کہ آپ اگر یہ تھوڑا سا یہاں پر، ضروری نہیں کہ سارا واقعہ پڑھ کے سنائیں، چیدہ باتیں یہاں سے دوستوں کو بتا دیں. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اتنے تھوڑے ٹائم میں ممکن تو نہیں ہے کہ ہم وہ ساری واقعات ہم بیان کریں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ چند حقائق اس طرح پیش کر دیے جائیں کہ جو صورتحال ہے واضح ہو جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 27 اپریل 1908 کو لاہور جانے کے لیے قادیان سے بٹالہ روانہ ہوئے. اس سفر میں حضور کے ہمراہ 11 افراد تھے. روانگی سے قبل حضور نے وہ حجرہ بند کیا جس میں آپ آخری عمر میں تصنیف فرمایا کرتے تھے. ایک رات بٹالہ میں قیام فرمایا اور 29 اپریل کو بذریعہ ریل لاہور پہنچ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام براندرز روڈ پر واقع احمدیہ بلڈنگ میں تھا. ابتدائی 10 روز آپ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کے گھر ٹھہرے، اور اس کے بعد وفات تک آپ ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان میں قیام پذیر رہے. اگرچہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا لاہور کا سفر جو ہے وہ تبدیلی ہوا، آب و ہوا اور کچھ آرام کے لیے تھا، مگر لاہور آ کر مصروفیات میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا. یہ کیسے ممکن تھا کہ شمع جلے اور پروانے نہ آئیں؟ شاکانے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن کو بھی اس کی اطلاع ہوئی وہ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو تصنیفات تھی اور تقاریر تھی ان میں مشغول رہے، جو کہ بہت زیادہ مصروفیت تھی. لاہور کے مائدین اور رؤساء بھی ملنے آتے رہے. پروفیسر کلیمنٹ ریک اور سر فضل حسین نے بھی شرف ملاقات حاصل کیا. مورخہ 9 مئی کو حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا، الرحیل ثم الرحیل، کوچ کا وقت آ گیا ہے. ہاں، کوچ کا وقت آ گیا ہے. مورخہ 17 مئی کو الہام ہوا، مکان تکیے بر امر ناپائیدار، نہ کہ نہ پائیدار پر بھروسہ نہ کرو. مورخہ 20 مئی کو الہام ہوا، الرحیل ثم الرحیل الموت قریب، کوچ کا وقت آ گیا، کوچ کا وقت آ گیا ہے، کوچ کا وقت آ گیا ہے اور موت قریب ہے. اور ان الہامات میں واضح طور پر حضرت اقدس کو وفات کی خبر دی جا چکی تھی. حضرت اماں جان نے سخت گھبراہٹ کا اظہار کیا اور فرمایا کہ قادیان واپس چلیں. اس پر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب تو ہم اسی وقت جائیں گے جب خدا لے جائے گا. پیغام صلح وہ مضمون ہے جو 31 مئی کو ایک جلسے پر پڑھا جانا تھا. حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آخری تصنیف ہے جس میں آپ نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا اور لکھا کہ دونوں قوموں میں باعث سے تنازع 2 مسئلے ہیں، مذہبی اور سیاسی، مگر مذہبی مسئلہ جھگڑے کی اصل بنیاد ہے. یہ مضمون حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 مئی کی شام کو مکمل کیا. عصر کی نماز کے بعد آپ ہوا خوری کے لیے باہر تشریف لے گئے.
ڈاکٹر بشارت احمد صاحب غیر مباح اپنی مشہور تصنیف مجدد اعظم جلد 2 میں لکھتے ہیں، گرمی کا موسم تھا، حضرت اقدس بما بیوی صاحبہ کے عموماً شام کو ہٹن یا بند گاڑی میں بیٹھ کر شہر کو جایا کرتے تھے۔ 25 مئی 1908 کو کی شام کو بھی تشریف لے گئے، مگر چہرہ اداس تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور آج اداس نظر آتے ہیں۔ فرمانے لگے، ہاں میری حالت اس ماں کی طرح ہے جس کا بچہ ابھی چھوٹا ہے اور اپنے تئیں سنبھال نہ سکتا ہے ہو، اور وہ اسے چھوڑ کر رخصت ہو رہی ہو۔ واپسی پر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے آگے آپ دیکھیں جس طرح آپ نے مینج کرنا، کافی لمبا مضمون ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ جی میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا مبارک بھائی نے ہمیں جو ہے وہ حالات کچھ حد تک بتلائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو اگلا موضوع ہے اس بارے میں، اور وہ ہے کہ جب 25 مئی کی رات کو جب بیماری کا حملہ شروع ہوا ہے تو اس کے بعد کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اس سے پہلے کہ خاکسار وہ آپ کے سامنے پیش کرے، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آج کا پروگرام ہے، میں نے شروع میں بتلانا تھا، میں نے پھر انتظار کیا کہ زیادہ لوگ آ جائیں پھر بتاتا ہوں۔ یہ جو آج کا پروگرام ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ یہ جو اصل واقعات ہیں یہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم انشاءاللہ جو ہیں وہ پیش کریں گے، اور دوسرے حصے میں ہم اسٹریم یارڈ کا لنک آپ کے سامنے آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ تو جس بھی کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو آج کے موضوع سے متعلق، وہ ضرور اس اسٹریم یارڈ کے لنک کو استعمال کرتے ہوئے آئیں، سوال کریں، کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ سچ کو پھیلانا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں، آج کے جو مضمون خاکسار نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، بہت ہی زبردست مضمون ہے۔ اس مضمون کا جو حصہ ہے، جو کہ اس کے بعد والا حصہ ہے، وہ ہے حضور علیہ السلام کی بیماری اور وفات۔ یہ دوست بتا دیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میری اسکرین؟ جی اچھا، تو پیارے بھائیو، اس میں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ، اور جیسا کہ خاکسار نے بھی بتلایا تھا، یہ مختلف کتابوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو وصال ہے، جو اس سے پہلے کی جو بیماری ہے، ان کے حالات لکھے گئے ہیں۔ اور یہ روایت نمبر 12 خاص طور پر جو سیرت المہدی کی ہے، یہ تو بہت ہی اس لحاظ سے مشہور ہے، مشہور اور مظلوم ہے۔ مظلوم اس لیے کہ یہ وہ روایت ہے جس میں اپنی طرف سے مرچ مسالے ڈال کر جو مولوی حضرات ہیں وہ عجیب و غریب کہانیاں جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، جھوٹ بتاتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بھی الحمدللہ ابھی ریسنٹلی دوبارہ اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے جس میں ہم نے بھی یہ روایت پڑھی ہے، اور چونکہ بغیر مرچ مسالے کے پڑھی ہے تو اس میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نکلتی نہیں ہے۔ تو اس روایت کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب آخری دفعہ بیمار ہوئے اور آپ کی حالت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا، یعنی حضرت اماں جان نے فرمایا، اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا، یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت اماں جان نے ہمیں یہ بتلایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے یہ اطلاع مل رہی تھی کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، اور آپ حضرت اماں جان کو اس سے پہلے بھی اس بارے میں مطلع فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس لیے تاکہ وہ مینٹلی طور پر تیار ہو جائیں۔ پھر حضرت مرزا بشیر احمد ایم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ اب یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس لیے عام ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کن کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے؟ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، حضرت اماں جان کے ساتھ۔ اور یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو واقعی ہیضہ ہوا ہوتا تو پھر حضرت اماں جان کو بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دونوں نے ایک ہی کھانا کھایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں اپنے بستر پر جا کے لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔
رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا، یا شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں اور حالت نازک ہے، اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پہلی نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی، اور میرے دل میں یہی اثر پڑا کہ یہ مرض الموت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبض، جب دیکھی تو نبض وہاں پہ موجود نہیں تھی، سب یہ سمجھے کہ آپ وفات پا گئے ہیں، اور یکدم سب کے اوپر سناٹا چھا گیا، مگر تھوڑی دیر بعد نبض میں پھر حرکت پیدا ہوئی، مگر حالت بدستور نازک تھی۔ اب یہ اگلی جو بات ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو کہ مولوی حضرات عوام الناس سے چھپاتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی مولوی کو یہ بات بیان کرتے ہوئے نہیں سنا، اور حالانکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کو، ہم مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ ہم نے یہودیوں کی طرح یہ نہیں کہ ایک بات بتاؤ اور باقی سب چھپا جاؤ۔ اگر بات کرنی ہے کسی بھی معاملے میں تو قرآن کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے پوری مکمل طور پر وہ بات عوام کو بتانی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میں صبح ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ فجر کے بعد کا تھوڑا سا وقت ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چارپائی کو باہر صحن سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے۔ یہ بات اس لیے پیارے بھائیوں بہت عام ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو اس حال کی شکایت ہوئی، اور وہ جو 5 دفعہ اس حال کی شکایت ہوئی، وہ باہر صحن میں ہوئی تھی، اور فجر کے بعد جب اندر کمرے میں آپ کو لے کر گئے ہیں تو اس کے بعد ہماری کسی بھی روایت میں، کسی بھی کتاب میں، کسی بھی صحابی نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہاں پر جانے کے بعد بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس حال کی شکایت ہوئی ہو یا آپ کو کہہ آئی ہو۔ ہاں کمزوری ضرور تھی، اور ظاہر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک کوئی نوجوان نہیں تھے، آپ کی عمر 74 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، تو اس عمر میں جو بھی ڈاکٹر ہیں جن کو پتہ ہے اس بات کا، وہ جانتے ہیں کہ جو اس حال کی شکایت بڑی عمر کے جو بزرگ ہیں ان میں، ان کا اثر ڈی ہائیڈریشن جو ہوتی ہے، جو پانی کی قلت جو ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور جو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، بلکہ اس کو ایمرجنسی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ صبح آپ نے وہاں پر نماز ادا کی، اور یہ بار بار آپ نے یہ بیان پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور پھر کوشش کر کے نماز جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ بہت اہم بات ہے پیارے بھائیوں کہ یہاں پر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے پھر نیت باندھی، مگر مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں۔ اب یہ کوئی ایسا شخص ہی بتا سکتا ہے جو کہ قول سدید کے بہت ہی اونچے معیار کے اوپر جو بندہ قائم ہو۔ کیوں؟ ورنہ کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ پتہ نہیں اپنی طرف سے گپ مار دیتا، جی نمازیں بھی پڑھی، انہوں نے نفل بھی پڑھے، اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا، لیکن یہ دیکھیں جو سچ تھا وہ پوری طرح آپ نے بیان کیا ہے۔ اور اس بات سے، ان کے یہ لکھنے سے کہ مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ باقی بھی جو تحریر آپ نے لکھی ہے، جو بیان کی ہے، وہ بھی 100% درست ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے آپ نے پھر یہ ذکر کیا ہے، جو ڈاکٹر ہیں وہ جب آئے، کہتے ہیں 8 یا 8:30 بجے کے ڈاکٹر نے پوچھا کہ حضور کو کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر آپ جواب نہ دے سکے، اس لیے قلم دوات منگوائی گئی، اور آپ نے بائیں ہاتھ پر سہارا لے کر بستر سے کچھ اٹھ کر لکھنا چاہا۔ پھر آپ نے جو لکھا تو جو قلم ہے وہ گھسرتا چلا گیا، اور آپ پھر لیٹ گئے۔ اب آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے غالباً زبان کی تکلیف کا اظہار فرمایا تھا، اور یہ دیکھیں یہ بہت اہم اس بات اس لیے ہے، یہ نہیں اس وقت لکھا کہ مجھے اس حال کی تکلیف ہے اس وقت۔ زبان کی تکلیف کا اظہار کیوں فرمایا؟ کیونکہ جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا تھا، آپ کو اس حال کی تکلیف کی وجہ سے پانی کی قلت ہو گئی تھی، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ پانی کی قلت ہو جائے کرتی ہے۔ بہرحال یہ اس کے بعد آپ نے وہ بیان کیا ہے کہ 9 بجے کے بعد حضرت صاحب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد غرغرہ ہو گیا۔ غرغرہ میں کوئی آواز وغیرہ نہیں تھی، بلکہ صرف سانس لمبا لمبا اور کھچ کھچ کر آتا تھا، اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ خاکسار اس وقت آپ کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر
والدہ صاحبہ جو اس وقت ساتھ والے کمرے میں تھی ان کو اطلاع دی گئی، وہ ماں چند گھر کی مستورات کے آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اب یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے، اس لیے عام ہے پیارے بھائیوں کہ جو مولوی حضرات ہیں وہ تو اتنی کہانیاں بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ گویا وہ کمرہ اس وقت نعوذ باللہ پتہ نہیں وہاں پر کیا کچھ اس کمرے میں موجود تھا۔ یعنی مولویوں کی جو خود بد فطرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کے مطابق جو کچھ بھی وہ جھوٹ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، وہ اس ایک فکرے سے وہ پورا جھوٹ وہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ گھر کی چند مستورات آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں خود غور کریں کہ اگر زمین پاس جو تھی وہ ناپاک تھی خدا نخواستہ، تو وہاں پر مستورات کس طرح آ کر بیٹھ سکتی تھی؟ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ہم اس کو چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا یہ مزید حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یہاں پر مزید آگے بیان کیا ہے کہ آپ کو جو بیماری ہوئی ہے اس کے حملے کے دوران پہلا دست جو تھا مثلا کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے، اور حضرت اماں جان دراصل یہ فرما رہی ہیں کہ اور میں بھی سو گئی، اور پھر یہ مزید آپ نے جو بتلایا ہے کہ اس کے بعد یکے بعد دیگرے آپ کو وقفے سے گویا 5 دفعہ آپ کو اس حال کی شکایت ہوئی، اور آپ نے یہ جو حصہ ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ والا حصہ فرماتے ہیں مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ خانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی۔ اب یہ اس حصہ پہ بھی مولوی حضرات عجیب و غریب کہانیاں بناتے ہیں، اور پتہ نہیں اس طرح کے اس میں کون سی ہنسنے والی بات ہے۔ ہمارے پنجاب میں یہ پیارے بھائیوں عام دستور ہے کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہو تو چارپائی کے پاس انتظام کیا جاتا ہے۔ اب مولوی حضرات پتہ نہیں اپنے بزرگوں جب بزرگ جو ہے وہ رفع حاجت سے فارغ ہو جاتے ہوں تو اس کے بعد شاید وہاں پر جو بھی بولو پراس ہے وہیں پہ رہنے دیتے ہوں، لیکن ہم احمدی مسلمان جو ہیں، یہ جو باقی مسلمان ہیں، وہ تو الحمدللہ انتظام کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جیسے ہی وہ جو مریض ہے وہ فارغ ہوا رفع حاجت سے اس جگہ کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مولوی حضرات یہاں پہ نہ جانے کیوں بہرحال اپنی بد فطرت کی وجہ سے عجیب و غریب کہانیاں بناتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں آگے بتانا چاہتا ہوں۔ آگے لکھا ہے اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی۔ اب یہ دیکھیں جماعت کے لٹریچر کے مطابق ایک ہی قے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی ہے، اور یہ اس لیے اہم ہے کہ حیضہ کا جو مریض ہے اس کو ڈاکٹر جانتے ہیں کہ اگر قے آنی شروع ہو جائے تو وہ ایک قے نہیں ہوتی، وہ پھر بار بار قے آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ایک قے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی ہے اس کی وجہ وہی پانی کی قلت تھی پیارے بھائیوں، اور پانی کی قلت کی وجہ سے انسان کو ذوف ہو جاتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں پہ جیسا کہ یہاں پر لکھا گیا ہے آپ کو ذوف تھا اور آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پانی کی قلت کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اب میں آخری بات بیان کر کے پھر آگے کسی دوست کو دیتا ہوں مائک جو ہے، وہ یہ ہے کہ مولوی حضرات یہاں پر اکثر اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب چارپائی پر گرے ہیں تو وہیں پر آپ فوت ہو گئے، بلکہ بعض مولوی حضرات تو اس سے بھی بڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پر نہیں گویا کسی اور جگہ پہ گرے تھے۔ یہ محض جھوٹ ہے، محض جھوٹ ہے۔ اب اس کے لیے انسان اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہے اور آپ کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اچھا سامعین کرام، یہاں پہ ایک لفظ یہ دگرگوں جو لفظ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک بندہ جو اپنے آپ کو رضائی کے ساتھ نسبت دیتا تھا، اس نے اس لفظ کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا آج سال پچھلے سال یا شاید اس سے پچھلے سال اس نے یہ اعتراض کیا تھا، اور اس کو اتنی ڈاڈی منہ کی کھانی پڑتی تھی، اس کو لگ سمجھ گئی تھی کہ لفظ جب دگرگوں ہے تو اس کو وہ پنجابی میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس سے یہ مراد لے رہا تھا کہ مرزا صاحب کی وفات معاذ اللہ بیت الخلاء میں ہوئی ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس عقل نہیں جاتی، جب انسان کے پاس بالکل دماغ نہیں جاتا،
جب اس کی مت ماری جاتی ہے تو اس طرح کے اعتراضات پھر وہ کرتا ہے. اور ان بیچاروں کے پاس ہیں بھی اس طرح کے اعتراضات ہی کہ دکر گون لفظ کو پتہ نہیں کیا سے کیا گھر کی کھیتی بنا دینا, اور اس طرح تو اردو کے الفاظوں کو بگاڑ کے جو مرضی بنا دے, انگلش کے الفاظوں کو بندہ بگاڑ دے, عربی کے الفاظوں کو بندہ بگاڑ دے. تو یہ ان لوگوں کی ذہنی کیفیت ہے جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار لفظ لکھا ہوا کیا ہے, اس لفظ کا مطلب کیا ہے اردو میں, اور میں اس کو اردو کی جگہ پنجابی میں ڈال رہا ہوں اور پنجابی میں ڈال کے بھی اپنی مرضی سے مطلب لے رہا ہوں. یہ ان لوگوں کی دماغی کیفیت ہے. اور دوسرا, یہ بیچارے اس قدر بوکھلاہٹ کے شکار ہوئے ہیں کہ اعتراض یہ کرتے ہیں بانی جماعت احمدیہ پر جو تحریک چلائی تھی ان کے امام شاہ احمد نورانی نے, وہ بیچارہ جو یہ کہا کرتا تھا اور بڑا پروپیگنڈا کیا کرتا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرزا صاحب کی وفات وہاں پر ہوئی ہے اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی, خدا کی لاٹھی بے آواز تھی. اس بات کا ثبوت اب اس بات سے بھی دیکھیں کہ جو بندہ یہ الزام لگاتا تھا اور بڑے تمطراق سے یہ بات بیان کیا کرتا تھا, اس بندے کی وفات خود بیت الخلاء میں ہوئی ہے, اور بیت الخلاء میں وفات ہونے کے بعد باقاعدہ آرٹیکل چھپے ہیں. اور مخالفین احمدیت دیوبندی آج بھی کہتے ہیں کہ تم اپنے مولانا کو تو دیکھو, شاہ احمد نورانی جس کی وفات بیت الخلاء میں ہوئی ہے, جو خود واش روم میں مرا گر کے, اور جب اس کے پاس جا کے دیکھا, اس کی شکل دیکھی تو اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا. یہ تک الفاظ ہیں, یہ تک بیانات ہیں. اور وہ شاہ احمد نورانی جو اعتراضات کیا کرتا تھا, جو بدتمیزی اور بدزبانی کرنے میں کسی کو ثانی نہیں رکھتا تھا, اس طرح کے اعتراض کرتا تھا, خدا تعالیٰ نے منہ کے بل گرایا اور اس طرح اس کو یہ سزا ملی کہ خدا کے شعر کو چھیڑنا, خدا تعالیٰ کے شعر کو چھیڑنے سے یہی سزا ملا کرتی ہے. مولوی حضرات یا مجاہدین ختم نبوت اس طرح کے جھوٹ بولو. بہرحال جو میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ حضرت اماں جان نے یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے کہ میں نے جب گھبرا کر کہا کہ اللہ یہ کیا ہونے والا ہے, تو حضرت مسیح السلام نے کیا فرمایا, یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا. پھر آپ نے مزید یہ فرمایا کہ والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور ذوق بہت ہو گیا تو میں نے کہا مولوی صاحب کو بلا لے. تو یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا باقاعدہ جواب دیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے فرمایا بلا لو, نیز فرمایا محمود کو جگا لو. تو یہ اس لیے مولوی حضرات کا کہ یہ بات کہ یہاں پر گویا نعوذ باللہ حضرت مسیح السلام کی وفات ہو گئی تھی, یہ بالکل ہی غلط بات ہے, غلط بیانی ہے بالکل ہی. اب انسان کیا کہے, جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ انسان جھوٹ کو جھوٹ ہی کہے گا, اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہے. اب اس سے پہلے کہ خاکسار محترم سلیم میر صاحب کو مائک دے, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو نقشہ ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس مضمون میں جو ہے وہ چھاپا ہے. یہ دراصل جو تاریخ احمدیت کا یہ نقشہ ہے, اور اس میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو یہ وہ بالائی صحن ہے جہاں پہ 25 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو بیماری تھی اس کا حملہ شروع ہوا تھا. اور یہ وہ کمرہ ہے جس میں جو ہے جب روشنی ہوئی ہے اگلے دن تو پلنگ کو یہاں سے اٹھا کر اس کمرے میں لے جایا گیا تھا. اور اس کمرے میں لے جانے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے کوئی 5-6 گھنٹے بعد آپ کا وصال 26 مئی کو دن کے 10:30 بجے کے قریب ہوا. بہرحال یہ تھا پیارے بھائیوں جو کہ خاکسار نے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا. اب ہم چلتے ہیں محترم سلیم میر بھائی کی طرف. سلیم میر بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سلیم میر بھائی, میں دوبارہ اس کو میں شیئر کر دیتا ہوں, وہ جو مضمون محترم ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے, تو آپ کو جو ہے یہ یہاں سے اگر آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھ کے. ہاں جی ٹھیک. اچھا, سیرت المہدی کی روایت میں نے اوپر درج کر دی ہے. یہ مضمون لکھنے والے جو ہیں ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کے مکرم ناصر احمد BA نے ایک کتاب An Account of the Last Days and Death of حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام in Lahore with a brief history of Ahmadiyya buildings. یہ کتاب کا نام ہے, یہ اس کے نام سے شائع کی. اس میں وہ لکھتے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں, اس سے ذرا دیکھنے والے کو آسانی ہوتی ہے. کلک کر کے ڈریگ کریں گے نا اسی جگہ پر, نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اسی ماؤس پوائنٹر سے کلک کریں اور ڈریگ کریں اس کے اوپر, تو ہائی لائٹ ہوتا جائے گا ایسے. تو وہ جو میں پڑھتا جاؤں گا پھر آپ کو وہ دیکھنے والے کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں تک صبح 2. اچھا, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ صبح 2 یا 3 بجے آپ علیہ السلام کو بہت ضعف ہو گیا, کمزوری ہو گئی. ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب رضی اللہ عنہ, مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ
رضی اللہ عنہ، خواجہ کمال الدین صاحب اور ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کو بلایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ کو اپنے قریب آنے کو کہا اور فرمایا مجھے ایک بڑا دست آیا ہے، کچھ دوائی تجویز کریں۔ پھر فرمایا اصل شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، آپ دوائی بھی تجویز کریں اور دعا بھی کریں۔ علاج شروع کر دیا گیا۔ جب حالت زیادہ خراب ہوئی اور نبض رک گئی تو اس وقت ڈاکٹر سدرلینڈ کو بلایا گیا۔ حافظ فضل احمد صاحب رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ اوپر درج کی گئی دونوں روایات کو ملا کر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 26 مئی کی صبح 8 یا 8:30 بجے جن ڈاکٹر صاحب نے حضور علیہ السلام کا معائنہ کیا اور پوچھا کہ حضور علیہ السلام کو خاص طور پر کیا تکلیف محسوس ہوئی، وہ ڈاکٹر سدرلینڈ تھے۔ ان کا تعارف آگے ہم کروائیں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہاں ایک تیسری روایت کا بھی ذکر بہت ضروری ہے جو مخالفین کی جانب سے بڑے تواتر سے پیش کی جاتی ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کے خسر حضرت میر ناصر نواب رضی اللہ عنہ نے اپنی سوان حیات ناصر کے نام سے مرتب کی۔ یہ سوان عمری حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کی وفات کے 3 سال بعد 1927 میں حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی رضی اللہ عنہ ایڈیٹر الحکم نے شائع کی۔ آپ اس میں لکھتے ہیں حضرت صاحب علیہ السلام جس رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا۔ جب میں حضرت صاحب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ علیہ السلام کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں نہیں فرمائی، یہاں تک کہ دوسرے روز 10 بجے کے بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس روایت کے نیچے حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی رضی اللہ عنہ نے مدرجہ ذیل نوٹ لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ نوٹ پڑھنے سے پہلے اگر آپ مناسب سمجھے یا میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں یا آپ میری سکرین جو ہے وہ شیئر کر دیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا وہابیوں کے ایک سیکشن کے لیڈر نے ایک حیات ناصر کا صفحہ شیئر کیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں لنک بھیج دیتا ہوں اس کا۔ آپ سکرین پہ ویب سائٹ پر شیئر کر دیتا ہوں۔ ہاں میں سکرین آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، ایک منٹ ہے، ویڈیو فائل شیئر سکرین، ایک منٹ، یہ سکرین 1 ہے اور یہ سکرین، اچھا جی یہ میں، اچھا آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں نا اس کو۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ بندہ پہلے پہچان لیں کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ بندہ یہ جانتے ہیں سارے کہ یہ ابتسام لاہی ظہیر کا بھائی ہے، ہشام لاہی ظہیر، اور اس نے لکھا ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ایم فل اسلامک اسٹڈیز، ایم اے فلانا ٹمکانا، جو بھی وہاں جا کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ پہلے کیا گیا ٹویٹ ہے جناب، اور اس کے اوپر لکھا ہے جی جو بھی اس نے یعنی کہ نبیوں کے بارے میں جس طرح نبیوں کے دشمن کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے یہ والا صفحہ دکھانا۔ ابھی ہم نے ایک حوالہ پڑھ کے سنایا ہے حیات ناصر کتاب کا، لیکن یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر بھی یہودیوں والے صفتیں پیدا ہو جائیں گی، تو یہ نہیں کہ پرانے یہودی قبروں میں سے نکل کر اس امت میں آئیں گے جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہیں آسمانوں سے اتر کے نیچے آنا ہے۔ اسی امت کے اندر جو مسلمان کہلانے والے ہیں ان میں یہودیوں والی صفتیں پیدا ہونی تھی۔ قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ الفاظ کا ہیر پھیر کر کے معنی بدل دیتے تھے، وہ اپنے پاس سے کتابیں لکھ کر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ جناب حیات ناصر کا صفحہ خود بنایا گیا ہے، یہ اصل جو حیات ناصر کتاب ہے اس سے اس کا کوئی دور دور کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، یہ نیچے چیلنج لکھا بھی ہوا ہے، یہ میں نے لنک بھی دے دیا ہے آخری فیصلے کی مکمل تفصیل کا، اور یہ میں نے چیلنج بھی کر دیا ہے اس کو کوئی وہابی جو ہماری بات سن رہا ہے یا کوئی دیوبندی شیعہ بریلوی جو اس سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کو کہے کہ ہمارا چیلنج ہے کہ دنیا کی کسی بھی طریقے سے اس کو حیات ناصر کا صفحہ اور اس تحریر کو حیات ناصر کی اصل کتاب کی تحریر ثابت کر دیں، منہ مانگا انعام ملے گا اور ہم احمدیت بھی ان کے کہنے پر چھوڑ دیں گے۔ ہمیں اتنا یقین ہے کہ یہ حیات ناصر کا صفحہ ہے ہی نہیں، یہ ایک من گڑت عبارت ہے، یہ ایک من گڑت صفحہ ہے جو خود ہی کمپیوٹر کو ملا کر بنایا گیا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کی گئی حیات ناصر کتاب کا۔ اور یہ ان کا آفیشیل ٹویٹر ہے
اور مجھے پتا ہے کہ انترے سری یہ دیکھیں 100 لائک اور 57 شیئر ہو چکے ہیں، یعنی کہ جتنے یہ بڑے علامے ہیں ان کے آگے جو مقلد ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو غیر مقلد ہے، لیکن ہے یہ بھی 100% مقلد کہ مولوی نے جھوٹ بول دیا ہے، بس وہ قرآن کی آیت ہو گئی ہے اور وہ حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو گیا، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس قدر سے ذوف ہوا کہ آپ پخانہ میں پہنچ کر گر گئے اور ہم نے تب معلوم ہوا کہ آپ فوت ہو چکے، یہ بالکل جھوٹی تحریر ہے، اس کا اصل حیات ناصر کتاب سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کہا ذرا چونکہ وہ روایت ساتھ چل رہی ہے تو ہم لوگوں کو ان کی اصلیت بھی دکھائیں، اور اب ہم آگے چلتے ہیں اپنی اصل تحریر کی طرف۔ جی میں شیئر کر دوں دوبارہ، آپ کر دیں یا میں کر دیتا ہوں؟ یہ وہی ہے۔ ہاں یہ سوان عمری حضرت میر صاحب یہاں تک میں پہنچ گیا تھا۔ ہاں یہ اس روایت کے نیچے حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی رضی اللہ عنہ نے مدرجہ ذیل نوٹ لکھا ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی خیال تھا۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ یہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں ثناء اللہ امرتسری وہابی جو تھا اس کے ساتھ جو مباہلہ تھا اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا خیال تھا کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اب ڈاکٹر کی تجویز اور تحقیق کے بغیر کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات تو ایز اے لیگل سٹیٹمنٹ پیش نہیں کی جا سکتی، اور اگر کہیں جی وہ تو نبی تھے تو نبی کو علم غیب اپنے آپ نہیں ہوتا، نبی کو علم غیب تبھی ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ وحی کے ذریعے اس کو بتائے۔ نبی جو اپنی طرف سے بات سوچتا ہے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ جو پیبند کاری ہے وہ نہ کریں، یا کریں تو جو بھی معاملہ تھا شاید اس سے پھل زیادہ ہو، لیکن بات الٹ نکلی تو آپ نے فرمایا بھائی تم دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو۔ یعنی نبی اپنے پاس سے علم غیب نہیں جانتا، وہ وہی بات علم غیب یا وحی کے ذریعے جانتا ہے جو اللہ وحی کر کے بتاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی بات درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ واضح طور پر ہر فرقے کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات غلط نکلی، اور بھی اس طرح کی کافی مثالیں ہیں۔ تو یہی وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی خیال ہے۔ اب بعض دفعہ یہ ڈاکٹروں کو عام تجربہ ہے، اب مریضوں کو بھی تجربہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے ملیریا ہو گیا ہے، مجھے کرونا ہو گیا ہے، کہ میرا سانس اکڑ رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا نہیں کوئی کرونا شرونا نہیں ہے، وہ تو تھوڑی سی کھانسی تھی تو وہ کرونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ تحقیق اور اس ٹیسٹ کے بعد پتہ چلتا ہے جو اس مقصد خاص اس مقصد کے لیے اور اس بیماری کو چیک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس بات کی وضاحت ضروری ہے تاکہ لوگ غیر احمدی نام نہاد مسلمانوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ جبکہ حضور کی نعش مبارک کو ریل میں لے کر جانے کے لیے آپ کے معالج ڈاکٹر سدرلینڈ پرنسپل میڈیکل کالج لاہور کی تصدیق، پروفیسر مجاز سول سرجن لاہور ڈاکٹر کنگم نے سرٹیفکیٹ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اعصابی تکان سے اسہال کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے ریل میں لے جایا جا سکتا ہے، اور خالی اسہال سے کمزوری ہو کر وفات ہو جانا وبائی ہیضہ نہیں ہوتا، ہر اسہال وبائی ہیضہ نہیں ہوتا، وبائی ہیضہ تو وبا ہے، وہ تو جب پھیلتی ہے تو پھر چاروں طرف لوگوں کو وہ ہیضہ ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو وبائی کہتے ہیں۔ اچھا جی، صبح 10:30 بجے حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، یعنی کہ وہ جو پیچھے واقعات ہیں وہ صبح کے نہیں ہیں، وہ رات کے کسی وقت کے واقعات ہیں، اور یہ وفات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح 10 بجے ہوئی ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل اوپر ہم سن چکے ہیں۔ جسد اطہر کو غسل دینے کی سعادت بھائی عبد الرحیم شیخ رحمۃ اللہ صاحب اور ایک اور احمدی کو حاصل ہوئی۔ 2:30 بجے تک غسل اور کفن سے فراغت کے بعد احمدیہ بلڈنگ میں جنازہ پڑھا گیا جو حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ 4 بجے شام جنازہ دل گرفتہ اور اشکبار احمدیوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچایا۔ ریلوے کا 2nd کلاس کا ڈبہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک کے لیے ریزرو کرایا گیا تھا۔ تو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو جتنا کہتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں، مسئلہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ یہاں پر کافی ہے۔ اصل میں تو ہم نے جو بیماری کے حالات تھے وہ دوستوں کو بتانے تھے، وہ آپ نے آپ نے بتا دیے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اس کے بعد ایک بات بتانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بڑی ہی دکھ کے ساتھ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال مبارک ہوا ہے تو اس وقت دیکھیں جو احمدی تھے ظاہر ہے ان کا تو پیارا وجود ان سے جدا ہوگا، ان کا رویہ کیسا تھا، اور جو غیر احمدی تھے جو کہ کیا کہنا چاہیے ان کو جو
जी सामीन कराम, ये नीचे किसी दोस्त ने कमेंट किया है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जितने भी मुआनदीन अहमदियत है उनका अंजाम जो है वो ऐसे ही हुआ है। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमेशा हमें आग बात करने की तौफीक दे। ये लोग अपने ही आग में ये जलते रहेंगे, अपने ही तअस्सुब की आग में जलते रहेंगे, हसद की आग में जलते रहेंगे, और ये जमातें हम कभी भी बात वाक़ा नहीं कर सकती और ना कभी कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन हमेशा नाकामो नामुराद रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा नाकामो नामुराद रहेंगे। अल्लाह ताला के अंबिया की, अल्लाह ताला के रसूलों की हमेशा फतह ही हुई है और हमेशा फतह ही होती रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है, कातबल्लाहु ला गलिबन्ना अना व रुसुली, के अल्लाह ताला ने लिख छोड़ा कि मैं और मेरे रसूल हमेशा गालिब आएंगे। और हमने हमेशा अल्लाह ताला के रसूलों को और अल्लाह ताला के रसूलों के मानने वालों को हमेशा गालिब होते देखा है, दलाइल के मैदान में हमेशा गालिब होते देखा है। और ये लोग, और जो हर अहमदी ये इस बात का जो हर अहमदी इस बात का शाहिद है कि जमात अहमदिया दलाइल के मैदान में अपना कोई सानी नहीं रखती और कोई मुकाबल पर नहीं आने वाला और ना इंशाअल्लाह ताला कभी आएगा। दुआ में खाकसार को याद रखिएगा, बाकी हिस्सा इंशाअल्लाह ताला आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर कभी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।